अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तब्दीली, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजे का ऐलान किया। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म होंगे। नई हुकूमत में किस जमात को कौन सी वजारत मिलेगी, मामला तय पाना शुरू। वजारत दाखिला, इत्तलात, रेलवे, ओवरसीज, खजाना, दिफा समेत दीगर वजारतें नून लीग के पास होंगी। आरिफ अलवी का सदारत से मुस्ताफ़ी न होने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि मैं उन चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठूंगा। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। वकील पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। इमरान खान और साबिक वज़रा के नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। शेख रशीद की इससे कबल बड़े मुआवजे की पेशगोई। कहा जिस पर फर्द जुर्म लगनी थी वो वज़ीर आज़म बन गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। इज्जत देने वाला अल्लाह है। इमरान खान का अवामी एहतजाज पर रद्द अमल। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कनाडा की जानिब से रूस पर नई पाबंदियां। रूसी दिफाई शोबे को पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। रूसी दिफाई शोबे के 33 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। टोरंटो में 21 साला भारतीय तालिब इल्म का कत्ल। नेथन फिलिप स्क्वायर पर हलाक तालिब इल्म की याद में शमए रोशन। हलाक तालिब इल्म सिर्फ 4 माह कबल कनाडा आया था। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के फैसले को कालेदम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी अदालत ने करार दिया है कि एजेंसी को ऐसी पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। तालिबान हुकूमत का पहला सफ़ीर रूस में तैनात। तजुर्बेकार अफगान सिफारतकार जमाल गारवाल रूस में अफगान नाज़िमुल उमूर होंगे। तालिबान हुकाम ने सफ़ीर की तैनाती की तस्दीक कर दी। यूक्रेन खौफनाक इकदाम कर सकता है, रूस का इंतबाह। रूस का यूक्रेनी एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 6 अफराद जख्मी। न्यूजीलैंड का फौजी इमदाद का ऐलान। ऑस्ट्रेलियन चांसलर रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कराने के लिए सरगर्म। पुतिन से मुलाकात का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। अपोजिशन के मुश्तरका नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ बिला मुकाबला अरकान कौमी असम्बली के 174 वोट लेने के बाद पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान इंतखाबी अमल का बाइकआउट करते हुए ऐवान से बाहर चले गए। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास कायम मकामी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के तमाम अरकान असम्बली ऐवान में मौजूद हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान ऐवान में मौजूद नहीं, ताहम PTI के अरकान और नामजद उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने इजलास में शिरकत की। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शोर शराबा शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने नवाज शरीफ की तस्वीर ऐवान में लहरा दी, जिस पर PTI अरकान ने गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है के नारे लगाए, जिस पर मुस्लिम लीगी अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के जवाबी नारे लगाए। कौमी असम्बली में बतौर वजीर आजम अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। आज पूरी कौम के लिए अजीम दिन है। तमाम साथियों की दुआओं से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचा लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊपर गया और 182 रुपए पर आ गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कई दिनों से ड्रामा चल रहा है कि हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की खत आया, ना मैंने खत देखा ना किसी ने दिखाया। जानना चाहते हैं यह हकीकत है या झूठ, ये सब पार्लियामान के सामने आना चाहिए, जिसके लिए पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए
جس میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ تمام مسلح افواج کے سربراہان DG/ISI موجود ہوں اور انہیں بریفنگ دی جائے تاکہ پوری قوم کو خط کی حقیقت پتہ چلے۔ انہوں نے کہا کہ خط میں اگر رتی بھر بھی بیرونی سازش ثابت ہوئی تو میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو کر گھر چلا جاؤں گا۔ Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. اپوزیشن جماعتوں میں نئی حکومت سازی کے فارمولے پر مشاورت جاری ہے۔ کس کو نئی حکومت میں کیا ملے گا؟ معاملات خوش اسلوبی سے طے پانا شروع ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معاملات طے ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں اتحادیوں کو زیادہ سے زیادہ کابینہ میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں دیگر وزارتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کو دی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ کا عہدہ، وزارت خارجہ اور دیگر اہم وزارتیں ملیں گی۔ تاہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نئی حکومت میں کوئی عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں موجودہ صدر کے مواخذے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مواخذے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان صدر کے امیدوار ہوں گے۔ وزارت خارجہ کا قلمدان بھی پیپلز پارٹی کو ملنے کا قوی امکان ہے۔ MQM کو سندھ کی گورنرشپ کے ساتھ 2 سے 3 وزارتیں ملنے کا امکان، بلوچستان عوامی پارٹی کو 2 وزارتیں جبکہ مسلم لیگ قاف کے طارق بشیر چیمہ کو بھی اہم وزارت ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق JUI کو 2 سے 3 وزارتیں، اختر مینگل کو 2 جبکہ شاہزین بگٹی ANP اور اسلم بھوتانی کو بھی ایک وزارت سے نوازے جانے کا امکان ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ وزارتیں ملنے کا امکان ہے۔ پارٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزارت داخلہ، اطلاعات، ریلوے، اوورسیز، خزانہ، دفاع سمیت دیگر وزارتیں نون لیگ کے پاس ہوں گی۔ عارف الوی نے صدارت سے مستعفی ہونے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن عمران خان نے حکم دیا تو صدر اپنے منصب سے از خود مستعفی ہونے پر غور کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عارف الوی کا صدارت سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے برطرف ہونے کے باوجود صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے۔ PTI کے اہم ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی معمول کے مطابق اپنے آئینی فرائض انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے از خود مستعفی ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ان چوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ فرنٹ لائن میں عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، اسد عمر اور پرویز خٹک موجود تھے۔ اجلاس کے PTI ممبران نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جارحانہ سیاست پر مشاورت کی گئی۔ پارٹی ارکان نے گفتگو میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ استعفوں سے متعلق عمران خان جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ دوران اجلاس PTI ارکان اسمبلیوں سے مستعفی ہونے پر تقسیم ہو گئے۔ PTI کے اکثریتی ارکان کا اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہنا ہے استعفے دینے کے بجائے پارلیمنٹ میں جمہوری لڑائی لڑی جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ پارٹی نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اختیار عمران خان کو دے دیا اور کہا کہ عمران خان جب حکم کریں گے استعفے جمع کرا دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان، US سفارتخار قاسم سوری سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف غداری کی کارروائی کی درخواست قابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان، US سفارتکار فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور قاسم سوری کے خلاف غداری کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ درخواست گزار وکیل کا کہنا تھا کہ متنازع خط عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کرنے کی ضرورت تھی، لیکن عمران خان ایسا کرنے میں ناکام رہے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 2A(4) کی خلاف ورزی کی گئی۔ مولوی اقبال حیدر نے مزید کہا پاکستان کی یکجہتی، سالمیت، خود مختاری اور سلامتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ غیر ملکی تعلقات کو ختم کر کے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچایا۔ وکیل نے استدعا کی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، US سفارتکار
فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ اقبال حیدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے ایک جلسے کے دوران ایک خط عوام کو دکھایا۔ یو ایس سفارت خانے نے متنازع خط کو جعلی قرار دیا ہے، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ریاست کو اپنا کام کرنے دیں، سیاسی مسائل کو عدالت کیوں لائے ہو۔ آپ نے اپنی درخواست میں استدعا کیا کی ہے؟ عمران خان منتخب وزیر اعظم تھے، پرویز مشرف سے موازنہ نہ کریں۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں، ایک عمران خان کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں ساری قوم کو عمران خان کے پیچھے کھڑا کر دوں گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے عید سے قبل بڑے معجزے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں لال حویلی پر جلسے سے خطاب میں شیخ رشید نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کو سلام پیش کیا۔ دوران خطاب شیخ رشید نے عمران خان کے لیے جیل بھرو تحریک کی خواہش کا اظہار کیا اور اگلے الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ کارکنوں سے خطاب میں شیخ رشید نے عید سے پہلے بڑے معجزے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ 29 اپریل سے قبل بڑا معجزہ ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو انتخابات کرانے ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ حکومت کیسے چلتی ہے، اگر ان سے حکومت چل گئی تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکتا، فوری انتخابات کرائے جائیں۔ 29 تاریخ 4 کو عید ہو جائے گی، آپ تیاری پکڑیں۔ ہر روز لال حویلی سے جیل بھرو کی تاریخ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کراچی سے لے کے میں خود نکلوں گا، وہ بھی نکلی تھی برابر۔ اجلاس کے شرکا نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ پارٹی ارکان نے کہا کہ استعفوں سے متعلق عمران خان جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عوامی احتجاج پر رد عمل میں کہا ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو صحافی نے سوال کیا کہ کل کے عوامی احتجاج پر کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ اجلاس کے شرکا نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ پارٹی ارکان نے کہا کہ استعفوں سے متعلق عمران خان جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ پارٹی ارکان نے کہا کہ جو بھی وزیر اعظم حکومت سے باہر نکلتا ہے تو اس پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ الحمدللہ عمران خان پر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے پر پی ٹی آئی چیئرمین کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حامیوں نے ملک گیر احتجاج کیا، جس میں مظاہرین نے اپوزیشن اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ اپنے قائد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔